मुसाफिर हूं। सवाली की आवाज आई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी रोटी उठाकर अपने बड़े फर्जंद हजरत हसन को देते हुए फरमाया, जाओ लख्ते जिगर मेरे हिस्से की रोटी सवाली को दे के आ जाओ, मैं पानी पीकर इफ्तारी कर सकता हूं। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रोटी ले ली। अर्ज किया, अब्बा हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं अपने हिस्से की रोटी भी सवाली के लिए ले जाऊं। फरमाया, सुभान अल्लाह, इसमें इजाजत की कौन सी बात है। शहीद करबला रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हुसैन ने भी अपने हिस्से की रोटी उठा के हसन के दामन में डाल ली। तीनों रोटियां लेकर जब हजरत हसन जाने लगे तो सैयदा फातिमा इस मैदान में कैसे पीछे रहती। उन्होंने तो सहाबत के गुर मोहम्मद की गोद में सीखे थे, उन्हीं की तो तालीम और तरबियत थी। फरमाया, बेटे मेरे हिस्से की रोटी भी सवाली के लिए ले जाओ, मैं भी मोहम्मद का खून हूं ना, पानी से इफ्तारी कर लूंगी। चारों रोटियां ले जाने लगे हजरत हसन। सैयदना अली की खादिमा हजरत फज्जा खादिमा और कनीज तड़प उठी और अपने हिस्से की रोटी उठाकर भी हसन के दामन में डाल दी। अर्ज किया, शहजादे मेरे हिस्से की रोटी भी सवाली के लिए ले जाओ, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सिर्फ अली का घराना ही सखी नहीं होता, अली के गुलाम भी सखी होते हैं। फरमाया, तीन चीजें मुझे भी पसंद हैं। मेहमान की खिदमत करना बहुत पसंद है, राह हक में शमशीर चलाना भी बहुत पसंद है, और गर्मी में रोजे रखना भी बहुत पसंद है। इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, फबैनाहुम इज्जा जिब्राइल, ये बातें हो रही थी कि जिब्राइल अमीन आ गए। फकाल अरसलना इल्लाहु ताला लम्मा समिया मकालतकुम, अल्लाह के महबूब ये मुज़ाकरा फर्श पे हो रहा था, अल्लाह ने मुझे अर्श से भेजा है कि मैं भी इस मुज़ाकरे में शामिल हो जाऊं। तीन चीजें अपनी भी बयान करने आया हूं और तीन चीजें अल्लाह की पसंद की भी बयान करने आया हूं। फरमाया, इन कुन्तु मिन अहलि दुनिया, अगर मैं दुनिया वालों में से होता तो फिर सुनिए तीन चीजें मेरी भी पसंद की हैं। इरशादुज़्ज़ालिन, गुम करदा राहों को सीधे राह पे डालना पसंद है, जिनसे रास्ता खो जाए उन्हें सिराते मुस्तकीम पर लगाना पसंद है। व मुआवनतु अहले अयालिल मोसिरीन, इरशादुज़्ज़ालिन व मुआवनतु अहले अयालिल मोसिरीन वल हुब्बु लिल गुरबाइल कानितीन। तीन चीजें बहुत पसंद हैं, गुमराहों को राह रास्त पे लगाना और उन गरीबों से दोस्ती करना जिनकी जेब तो खाली हो लेकिन ज़मीर महफूज हो। कमाले तिश्नगी में भी जिगर का खून पी लें पर किसी के सामने दस्ते दलब दराज न करें। ये उसरत और युसरत, अजीज दोस्तों, गुर्बत और सरवत दोनों आजमाइशी। कभी हक ताला जेब भर के इम्तिहान लेते हैं, कभी खाली करके इम्तिहान लेते हैं, कभी सब कुछ दे देते हैं, ये देखने के लिए कि ये अकड़ता है, मेरी दी हुई नेमतों पर शुक्र करता है या अकड़ता है। अपने बंदों का इम्तिहान लेते हैं, जेब भर देते हैं, और कभी जेब खाली कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि मुझसे मांगता है या लोगों के दरवाजों पे गदागर बन के जाता है। कामयाब होने वाले
کام لیا کرتے ہیں۔ حضرت روح الامین نے انہی کی بات کرتے ہوئے فرمایا بعض امیر غریبوں سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے، اور جن کے حجال زیادہ ہوں، بچے زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، مخفی طریقے سے ان کا تعامل کرنا بھی بہت پسند ہے، مخفی طریقے سے، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ وہ رات کو سو جائیں، میں ان کے گھر میں غلے کی بوریاں ڈال آؤں، صبح یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کون ڈال گیا تھا، کیونکہ کوئی عزت نفس والا، کوئی خوددار انسان کیوں کسی سے لے؟ کیا کہا اقبال نے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا، جزاک اللہ۔ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا، یہ ہے مومن کی خودداری اور اس کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ، کہ اس کو کوئی دینا بھی چاہے تو اس کی عزت نفس کے ڈر سے نہ دے سکے کہ کہیں یہ ٹھکرا نہ دے کہ تو کون ہے مجھ کو دینے والا، میں تو اللہ سے لینے والا ہوں، کسی بندے سے لینا میری عزت نفس کی توہین ہے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا۔ ان لوگوں کا تعاون کرنا پسند ہے۔ تین چیزیں روح الامین نے بیان کی، اب صحابہ کرام بھی رحمت للعالمین بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے۔ حضرت روح الامین نے عرض کیا اپنے بندوں کی طرف سے تین چیزیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں، بذل الاستطاع والصبر عند الفاقہ والبکاء عند الندامہ۔ جب کوئی جوان اپنی جوانی اور اپنا شباب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اسے بھی اللہ بہت پیار کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک منچلا سا نوجوان آیا، ہاتھوں میں اس کے کھجور کا خوشہ تھا، تازہ کھجوروں کا خوشہ تھا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ میری چمکتی ہوئی رانا جوانی، اگر میں اسے قربان کر دوں، ٹکرا جاؤں اللہ کے دشمنوں سے، تو کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی اور اس کی مسکراہٹ ملے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا اچھا اللہ کی مسکراہٹ ملے گی، خوشہ پھینکا اور ہستی نے چڑھا کر تلوار لے کر نعرے تکبیر لگا کر ایسے گھس گئے کفار کی صفوں میں جیسے بادلوں میں چاند گھس جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بڑی شفقت کے ساتھ دیکھا، بڑی گہری توجہ کے ساتھ دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ جدھر جاتا تھا لاشوں کے انبار لگاتا جاتا تھا، اور پھر زخم کھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کسی نے پوچھا نوجوان کہاں جاتے ہو؟ وہ نوجوان پلٹ کے دیکھتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خون بھی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کہنے لگا کیوں روکتے ہو؟ احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور اسی جذبے کے ساتھ جان دے ڈالی اس نے۔ یہ جوانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بذل الاستطاع،
فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، حرف تاکید کے ساتھ، بالیقین اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ یہ اس کی غیرت کا معاملہ ہے، چاہے وہ مشرک پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کا بیٹا اور نبی بھی وہ جس نے کم و بیش 950 سال اللہ کی توحید بیان کی ہے، کانٹوں پہ چل کر، 11ویاں کھا کر نہیں، پتھر کھا کر، مال کھا کر نہیں، مار کھا کر اللہ کی توحید بیان کی۔ کتنا عرصہ؟ جی 9 مہینے نہیں، نہ 9 ہفتے، نہ 9 سال، 950 سال، 950 سال۔ اور پھر صرف مسجد میں بیٹھ کر نہیں، گلیوں میں جا کر، صحراؤں میں جا کر، میدانوں میں جا کر، قرآن کہتا ہے ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ میرے رب، میں نے دعوت و تبلیغ کے سفر میں دن رات ایک کر دی، میں راتوں کے اندھیرے میں بھی ان کے پاس پہنچا، دن کے سویرے میں بھی ان کے پاس پہنچا، خلوص و انہماک کے ساتھ میں نے تیرا پیغام پہنچایا، لیکن ان کی شقاوت کا کیا علاج کروں، ان کی شقاوت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ آپریشن ضروری ہے، بعض بیماریاں اس سے، ٹیبلٹ سے، مکسچر سے ٹھیک نہیں ہوتی نا، جو عضو زیادہ خراب ہو جائے پھر اسے، ناسور کو تو کاٹنا پڑتا ہے نا، ناسور کو کاٹنا پڑتا ہے، وہ جسم میں پیدا ہو جائے یا قوم میں، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ الہ العالمین یہ ناسور بن گئی ہے بیماری، آپریشن ہو جائے، آپریشن کا پروگرام بنا، رب العالمین نے فرمایا سیلاب بھیج رہا ہوں عذاب بنا کر۔ جو پانی ضروریات زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے ہوا کے بعد، وہی پانی موت کا پیغام بن کر آ رہا ہے۔ ہلاکت سیلاب کی صورت میں آ پہنچی، بیٹا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ درد دل کے ساتھ پہلے بیٹے کو دعوت دی، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، لخت جگر آجا میرے سفینے پر، بدبختوں کا حامی نہ بن۔ لیکن عزیز دوستو، جب شقاوت عروج پہ ہو تو پیغمبر کی دعوت بھی دل میں نہیں اثر کرتی۔ بیٹے نے صاف انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ سیلاب کی دھمکی دیتے ہیں، ہم پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جائیں گے، وہاں تو سیلاب نہیں پہنچ سکتا،
اللہ کے روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج جو سیلاب آ رہا ہے وہ نشیب سے زیادہ فراز پہ پہنچے گا، پستیوں سے پہلے بلندیوں پہ پہنچے گا. نجات کا راستہ صرف ایک ہے کہ غداری چھوڑ، شرک کا راستہ چھوڑ دے، موحد بن جا. ادھر سے اصرار جاری، ادھر سے انکار جاری. قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ایک موج ہلاکت کا پیغام بن کر آئی اور پیغمبر کے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا. کنعان ڈوبتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی پدری شفقت میں ہلچل مچ گئی. قرآن کہتا ہے نادا نوح الرب قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. انتہائی عاجزی، رقت اور تواضع کے ساتھ التجا کرتے ہیں میرے معبود تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری اہل میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، تو بیٹا ہلاک ہو رہا ہے. تو احکم الحاکمین ہے. یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ رب العالمین کی طرف سے نقد جواب آیا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میرے پیغمبر کنعان تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیری اہل میں سے نہیں، اس لیے کہ نبیوں کی نسل خون اور نطفے کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے. اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، اس نے تیرا کردار نہیں اپنایا. ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر دیا. یہ راز کی باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں. اب لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس راز کا پتہ نہیں اس کے بارے میں لب کھولنے کی اجازت نہیں. الہ العالمین باپ جو ہوا، بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر کیسے چپ رہوں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی تیری پدری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے. میں سب کو معاف کرتا ہوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا. فیصلہ کن بات سنیے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. بیٹے کی سفارش نہ کیجیے، مشرک کے لیے سفارشی نہ بنیے. میرے روکنے کے باوجود اگر آپ نے اس کی نجات کے لیے پھر دعا مانگی تو نبوت چھین کر تجھے بھی اسی گروپ میں کھڑا کر دوں گا. کانپ اٹھا ہے اللہ کا نبی، کہتا ہے انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. الہ العالمین تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں. تو سب کچھ جانتا ہے، میں تو وہی جانتا ہوں جو تو بتائے. بیٹا بہت عزیز چیز ہے لیکن تجھ سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں.
किनान जैसे कई बेटे भी हलाक हो जाएं, लेकिन तुझे तो नाराज नहीं होने दूंगा। बस यही एक तबका है कराची वालों जिसके लिए माफी का दरवाजा बंद है। और वो कौन सा तबका? भी का मरीज। भी वालों के लिए माफी का दरवाजा बंद है। कौन? भी वाले। अल्लाह इस बीमारी से सबको बचाए। वो दूर वाले भी आमीन कहे ना, वो जो दूर बैठे हैं जरा। अल्लाह इस बीमारी से सबको बचाए। अल्लाह इस बीमारी से सबको बचाए। यही पुकार थी जो फारान की बुलंदियों से गूंजी थी। इसी पुकार की फैज रसानियां हैं कि इंसानी बिरादरी में अबू बकर सिद्दीक जैसे लोग पैदा हुए। इसी पुकार की फैज रसानियां हैं कि उमर फारूक जैसे किरदार रोशन हुए, उस्मान जुन्नूरैन जैसे किरदार रोशन हुए, अली उल मुर्तजा जैसे किरदार रोशन हुए। इसी पुकार की फैज रसानियां हैं। इसी ही ने हसनैन करीमैन को अजमत बख्शी। इसी ही ने अहमद इब्न हंबल को उरूज बख्शा। इसी ही ने अबू हनीफा को उरूज बख्शा। इसी ही ने मुजद्दिद अल-फिसानी को इज्जत अता की। इसी ही ने सैयद अब्दुल कादिर गिलानी को महबूब सुबहानी बना दिया। इंसानी जबीन की आजिज़ियों के लिए सच्चा मसजूद। बस इसमें बेवफाई न होने पाए। इंसानी जबीन की आजिज़ियों के लिए सच्चा मसजूद। अल्लामुल गुयूब हर जगह मौजूद। कारसाज़ो दस्तगीर हाजत रवाओ मुश्किल कुशा। इज्जत देने वाला रिज्क देने वाला। या अल्लाह भी। बाज लोग कहते हैं विजारतें हजरत ने दिलवाई हैं, चूंकि चादर चढ़ाई थी, चूंकि दूध से कब्र को धोया था। हमारे यहां भी एक गंजा है, उसका बयान आया था पंजाब के अखबारात में। मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, बस मुझे जो कुछ भी मिला है हजरत दाता गंज बख्श के करम से मिला। अब खिसक रही है कुर्सी, खिसक रही है नीचे से। बहुत से जा चुके, बाकी जो है तैयार बैठे हैं। सब कुछ उसी के इख्तियार में है दोस्तों। मुलाजमत हम करते हैं, रिज्क कौन देता है। तिजारत हम करते हैं, रिज्क कौन देता है। ज़राअत हम करते हैं, रिज्क कौन देता है। मेहनत हम करते हैं, रिज्क देने वाला कौन। बस इस अहद को पूरा कीजिए, बाकी सब कुछ माफ हो सकता है। उसकी रहमत से, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुकारो उसी को, दामन फैलाओ उसी के आगे, सब कुछ मिलेगा। रब से राबता कायम करने के लिए तिनकों के सहारों की जरूरत नहीं। मुजावर बस इसी को नहीं बर्दाश्त कर सकते। मुजावरों के लिए तो ये पैगाम अजल था। कहने लगे तो आप हमारी इनकम क्लोज करना चाहते हैं गोया। हम ये जो आस्थाने छोड़ दें तो फिर भूखे मरें, फिर फैक्ट्रियों में काम करें।
آمدنی بند، نذرانے بند، یہ کنوارے کنوارے مرغے جو آ جاتے ہیں روزانہ بند. کمپرومائزنگ کے لیے فارمولہ بھیجا. دیکھو جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل ہونا چاہیے. آپ کچھ نرم ہو جائیے، کچھ ہم نرم ہوتے ہیں، پھر آپ جو چاہیں ہم سے منوائیں، بس تھوڑی سی ہماری بزنس چلنے دیجئے، یہ سلسلہ چلنے دیجئے، نذرانے آنے دیجئے. اب ساتا ہے، جمعراتا ہے، 40واں ہے، کوئی مرے صحیح. حضرت صاحب کی انکم شروع. پٹے نانے، اچھا پٹے نانے جی. یہ نہیں جانے دیتا کسی کو جنت میں اس وقت تک جب تک کہ آپ میدہ نہ بھر دیں اس کا. حضرت صاحب نہیں جانے دیتے کسی کو جنت میں. پہلے کہتے ہیں تیجے کی تیاری کرو، پھر کہتے ہیں ساتا بناؤ، جمعراتا بناؤ، 40واں بناؤ. تو جب تک 40ویں تک بات پہنچتی ہے محلے میں کوئی اور مر جاتا ہے، پھر سلسلہ شروع. اس کو کہتے ہیں تیجے کی تیاری کرو، ساتا بناؤ، 40واں بناؤ، اور جب تک وہ 40واں آتا ہے پھر کوئی اور محلے میں حضرت کا ایور گرین بزنس وداؤٹ لاس. جس بیچارے کا کوئی مر جاتا ہے حضرت صاحب اسی کی جیب کاٹتے ہیں. یا اللہ یا اللہ. حالانکہ اسلام کہتا ہے ہمدردی میں اس کے گھر 3 دن تک کھانا پہنچاؤ، اس لیے کہ وہ تو غمزدہ ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، اس کا چچا فوت ہو گیا، اس کا بھائی فوت ہو گیا، وہ تو غمزدہ ہے. تو محلے والوں کو چاہیے کہ ازراہ اخوت، ازراہ انسانی ہمدردی اس کے گھر میں کھانا پہنچائیں. حضرت صاحب کہتے ہیں سب سے زیادہ غمزدہ میں آپ ہوں. بس مجھے ہی سب کچھ پہنچاؤ. یہی تو ہے اس کا رنگیلا دین جو صرف یہاں اس نے بنا رکھا ہے. عرب میں نہیں ہے نا یہ باتیں. سعودی عربیہ میں اللہ آپ کو لے جائے، دیکھنا ذرا، نہ جھنڈی ملے گی، نہ آستانہ ملے گا، نہ لمب زلفہ مجاور نظر آئے گا کوئی، ہاں نہ کچھ نہیں. یہاں میرے دوستوں نے بتایا کہ کوئی وہ ایک فوٹو بیچا گیا ہے پچھلے دنوں کراچی میں پگڑی کا. وہ پگڑی کیا ہے؟ ایک مستقل وہ ہے ہیلمٹ. جزاک اللہ. ایک مستقل ہیلمٹ اتنی بڑی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک کے متعلق جو تصور آیا ہے سیرت طیبہ میں، حضور کی حیات طیبہ کے مطالعے میں، وہ نفیس ہوا کرتی تھی بابو، پورا تھان نہیں ہوا کرتا تھا، وہ نفیس پگڑی ہوا کرتی. اب وہاں یار لوگوں نے مال بٹورنے کے لیے بنا رکھا ہے. ادھر لاہور میں انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں. پہلے تو یہ کہ 1400 سال تک کوئی کپڑا باقی کیسے رہے؟ 1400 سال تک کوئی کپڑا. بمبئی میں پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا، وہاں دوستوں نے بتایا کہ منہ مبارک کے نام سے ایک گھرانے میں اعلان ہوا حضور کا منہ مبارک ہمارے ہاں ہے، جس نے زیارت کرنی ہو آ جائے. لوگ بیچارے سادہ لوگ عقیدت کے مارے، ہاں جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق تو ہے لوگوں کو. اب دوڑے لوگ، دوڑے تو راستے میں انہوں نے جہاں سے انہوں نے گزرنا تھا ایک بہت بڑا صندوق رکھ دیا کہ جس نے جانا ہے اس میں وہ اصل جو ہدف ہے، اصل ٹارگٹ ہے وہ اس میں ڈال کے جائے، پھر منہ مبارک کی زیارت کرے. اندر انہوں نے شیشے میں کچھ وہ بند کر رکھا تھا، ایک یوں ہی کچھ صاف نظر بھی نہیں آتا تھا. تو دوستوں نے بتایا ایک صندوق بھر گئی
مال سے، وہ ہٹائی گئی، دوسری رکھی گئی، وہ بھر گئی، وہ ہٹائی گئی، تیسری رکھی گئی، صندوقیں ختم ہو گئی تو پھر کہا کہ بس تم یوں ہی ڈالتے جاؤ، ہم سنبھال لیں گے، کوئی بات نہیں، ہم سنبھال لیں گے۔ منہ مبارک کے ٹائٹل پر، منہ مبارک کے نام پر یہ استحصال ہوا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں نے کہا اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی سب سے بڑی نشانی قرآن کریم ہے، اس سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نشانی ہو سکتی ہے کوئی؟ کراچی والوں بتاؤ تو صحیح، قرآن سے بڑھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشانی ہو سکتی ہے ہمارے پاس؟ تو قرآن سے بیر اور یہ مختلف چیزیں بنا کر ان کے ذریعے مال کمانے کا جنون، قرآن کے قریب آئے تو قرآن تو پھر توحید بتاتا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک، قرآن تو موحد بناتا ہے، اور قرآن سے بن نہیں آئی، نہ قرآن والوں سے بن آئی۔ سعودی عرب والوں پہ ناراض ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ ہم نے یہاں پر یہ مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کے نام نہاد ربوہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے، یہ مطالبہ ہے نا ہمارا، تھا اور ہے اور رہے گا جب تک کہ یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ ربوہ قرآن کریم میں اس مقام کو کہا گیا ہے جہاں حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام کو اللہ نے عافیت بخشی تھی، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ انہوں نے اپنے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ اپنے شرارت گڑھ کا نام، شرارت گڑھ کا نام کیا رکھ دیا؟ ربوہ۔ برعکس نہند نام زنگی کافور، وضو شیف فی غیر محلہ ہی۔ شرارت گڑھ نام ربوہ، جیسے کوئی آنکھوں سے اندھا ہو اور نام رکھ دو مسٹر چراغ صاحب، چراغ الدین صاحب۔ نماز ایک نہ پڑھتا ہو، نام رکھ دو معراج دین۔ پورے محلے کے بچوں کو کچا چبا جانے کا ذوق رکھتا ہو، ظالم ہو پرلے درجے کا، نام رکھ دو کرم دین۔ کوئی کرم دین بیٹھا ہے تو ناراض نہ ہو جائے، میں ایک بات کر رہا ہوں۔ وہ شرارتوں کا عالمی مرکز، جس طرح کے اسرائیل کا تل ابیب ہے، اسی طرح پر برے صغیر میں قادیانیوں کا یہ مرکز ہے، جہاں عالم اسلام کے خلاف عالمی سازشیں تیار ہوتی ہیں، مسلمانوں کے سیاسی انہدام کے لیے، انحطاط کے لیے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ کہاں اسے ربوہ کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو کفر گڑھ ہے، شرارت گڑھ ہے، لعنت گڑھ ہے۔ جہاں قادیانی رہتے ہیں وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے یا رحمت برستی ہے؟ وہاں لعنت برستی ہے، لیکن نام کیا رکھا ہے اس کا؟ ربوہ۔ ہم نے کہا اس کو کھلا شہر قرار دو، انہوں نے کراس ڈیمانڈ کی ہمارا کیس کمزور کرنے کے لیے، کراس ڈیمانڈ کی کہ مکہ مدینہ کو کھلا شہر قرار دو۔ آپ اس ڈیمانڈ کے زہریلے مضمرات پر غور کر سکتے ہیں؟ بھائی ہم نے اس لیے کہا کہ ربوے کو کھلا شہر قرار دو کہ وہاں عالم اسلام کے خلاف شرارتیں ہوتی ہیں، وہاں مرتد رہتے ہیں، کھلا شہر قرار دو اسے تاکہ ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے کہا مکہ اور مدینہ کو کھلا شہر قرار دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مکہ اور مدینہ میں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نقل کفر نباشد سازشیں تیار ہوتی ہیں، یا مکہ اور مدینہ سے پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمتیں بھیجی جاتی ہیں؟ نمازیں ان کی نہیں ہوتی مسجد نبوی کے امام کے پیچھے، نمازیں ان کی نہیں ہوتی حرم کے امام کے پیچھے، اور ہیں عاشق، تو ایسے عاشقوں کا داخلہ بند۔
داخلہ بند. اور میں نے اس دن کہا تھا نیازی چوک میں کہ اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکال دے. میرے عزیز دوستو، دھمکی دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجاوروں نے کہ یا تو آپ ہمارا یہ بزنس چلنے دیجئے، ادروائز ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے، چلنے نہیں دیں گے، بائیکاٹ کریں گے، ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے، اور اگر آپ ہماری بات مان لیں جو آپ چاہیں گے وہی کریں گے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب قرآن کے لہجے میں جواب دیجئے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. جہالت کے بیماروں، مجھ سے تم نے یہ توقع کیسے کر لی کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گوارا کر لوں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک گوارا کر لوں؟ تم نے یہ کیسے سوچا کہ تم شرک کی اڈے اور شرک کی منڈیاں کھول لو اور میں حجرے میں بیٹھا رہوں، عطر لگاتا رہوں، تسبیح پڑھتا رہوں، حجرے میں بیٹھا رہوں؟ نہیں، میں بدر میں آؤں گا، تیار ہو جاؤ، تم سے احد میں ملاقات کروں گا، احزاب میں اتروں گا، تبوک میں آؤں گا، تمہاری دھمکیوں کو کیا کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رب العالمین کی طرف سے مسلسل تنبیہ، مجھ سے پہلے انبیاء کو بھی کہا گیا، مجھے بھی کہا جا رہا ہے میرے محبوب، اگر آپ نے دنیا والوں کے ڈر سے میرے ساتھ کسی کو شریک گوارا کر لیا تو میرا محبوب ہونے کے باوجود آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. یہ بگڑتے ہیں تو بگڑنے دیجئے، یہ لڑتے ہیں تو لڑنے دیجئے، جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے دیجئے، آپ وفا کیجئے، میں جزا دوں گا. عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیے، وفا کیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو صاف صاف کہہ دیا، سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، تم کانٹے بچھاؤ گے تو پاؤں زخمی کروا لوں گا، تم پتھر برساؤ گے تو لہولہان ہونا گوارا کر لوں گا، لیکن مانتا ہوں اور منواؤں گا. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود. یہ ہے میرے آقا کا پیغام، میرے آقا کا یہ پیغام ہے. اللہ نے توفیق دی ہے شاہ ولی اللہ قافلے کے رضاکاروں کو، اللہ سلامت رکھے اس قافلے کو، اللہ ان رضاکاروں کی قدم قدم پہ نصرت فرمائے. آج پوری دنیا میں اللہ نے کام لیا. شرک کا تعاقب کرنے والے یہی، توحید کا پرچم لہرانے والے، تحفظ ناموس صحابہ کے لیے دن رات محنت کرنے والے یہی، تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے یہی. باطل جس عنوان سے آئے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ولی اللہ قافلے کے رضاکار سر بکف کھڑے ہیں.
اللہ ان کی مدد فرمائے، قدم قدم پر مدد فرمائے۔ رائے ونڈ میں انشاءاللہ عالمی اجتماع ہو رہا ہے 7، 8، 9 نومبر کو۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مرزا صاحب آئے کہ میں بھی نبی ہوں، مرزا صاحب کو شوق ہوا کہ مجھے بھی نبی مانو، تو حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے کام کے مقابلے میں شوق ہوا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، لکڑی کی ہانڈی کیسے پار اترے؟ انجام وہی ہوگا۔ کہاں وہ اجتماع جس میں پوری دنیا سے فرزندان اسلام کھچ کھچ کر آتے ہیں، اخلاص کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ کا جذبہ لے کر پوری دنیا سے۔ گزشتہ سال میں ماریشس اور فرانس کے دورے پہ تھا، وہاں سے ہم آئے تھے اجتماع کے لیے، تو میرے ساتھ 22 افراد کا قافلہ ساتھ آیا تھا اس اجتماع میں شرکت کے لیے، فرانس سے وایا ماریشس اور بمبئی۔ پوری دنیا سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہاں فرزندان اسلام جمع ہوتے ہیں اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اجالوں کا یہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے، شرک و بدعات کا تعاقب جاری رہنا چاہیے، شرک کے بیماروں کو توحید کا انجیکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور دشمنان صحابہ کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش جاری رہنی چاہیے۔ اس کے لیے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کی سرپرستی کیجیے، ہمارے قافلے میں شریک ہو جائیے، سپاہ فاروق اعظم میں آ کر اپنی جوانیاں فاروق اعظم اور صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے وقف کر دیجیے۔ آج میں نے تربت میں بھی کچھ جوانیاں مانگی تھیں کہ مجھے ایسے جوان چاہیے جو اپنا شباب اللہ کی توحید، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی عزت و ناموس، حضور کی ختم نبوت، اہل بیت کی عظمت کے تحفظ کے لیے اپنا شباب وقف کر دیں۔ میں ایسے جوان ڈھونڈتا ہوں، تو ہزاروں کی تعداد میں وہ نوجوان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد کوئی لیڈر ہمیں امریکی پروگرام کے فروغ کے لیے یا روسی پروگرام کے فروغ کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا۔ آج کے بعد ہمارا شباب اور ہماری جوانی رحمت للعالمین کے ناموس کے تحفظ میں کام آئے گی۔ اللہ آپ کہاں بھی عناصر ہو، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ مورخہ 24 اکتوبر 1986 بمقام ٹینڈی روڈ کراچی، مولانا عبد المجید